साधु हूँ, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूँ या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निगार है तो एक तजिया दे रहा है। कहता है मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं। तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज़्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुँचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी ज़रूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूं, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विसाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है, ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा, हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा, ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते, वही उमर कलमा पड़ गए। और पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो उल्टा लटका के मार, चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, पर अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना, कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं?
غریب ہر ایک کو نئی داستان بتائیں. کبھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں, کس کس کو بتائیں. بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز, پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر, میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے. ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, پر بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دیتی. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتے حضور مجھے دے دیں. فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے ہیں, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم صحن میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی. تو بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی, میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں. میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے. میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں. فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی. تو حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا. فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں, تو نے دیکھا نہیں تھا, جا تیری دعا مقبول ہو گئی. وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی. فرمایا بس ایک وعدہ کر, اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا. وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے. ہمارا یہ حال ہے, ہم جملوں کے مسلمان, لفظوں کے مسلمان. ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکھتے بھی پڑھ ہی لیتے, پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں. نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا. صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے, تو حضور نے دوسرا بار پھر کہہ دیا. فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا. تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا. فرمایا میں نہیں مومن مانتا. حضور کسے؟
فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. 3 دفعہ حضور نے کہا. میں مومن ہی نہیں مانتا, جتنی مرضی تسبیح پڑھے, نہ مرضی رب رب کہے. تو میرے بھائی یاد رکھیں, دیکھیں نا دولت کی ریل پیل کے پیچھے دنیا کس طرح بھاگتی ہے. اتنے نا 10 دینار پہ لوگ گلا کاٹ دیتے تھے. عرب میں بھی گلا کاٹ دیتے تھے لوگ, ذرا دولت کی خاطر. کچھ ایسے کرائے کے قاتل ملتے تھے عرب میں جو لوگوں کی بچیاں زندہ دفن کرتے تھے. دولت کی خاطر کیا کچھ کرتے تھے. پھر انقلاب آ گیا. حضرت عمر نے جناب سعید بن عامر کو گورنر بنایا صوبے کا. کچھ عرصے کے بعد اس صوبے کے وزیر خزانہ کو خط لکھا, فرمایا اپنے صوبے کے غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو. گورنر صاحب کو نہیں پتا وزیر خزانہ. ہمارے ہاں بھی جو زکوٰۃ کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے جب کہا جائے نا کہ لسٹ بنا کے دو, تو جس نے ووٹ دیا ہوتا ہے سب کی لسٹ بنا دیتے. کہتے ہیں ان کو زکوٰۃ اس لیے ضروری ہے کہ ان غریبوں نے ووٹ دیے تھے, تو وہ جتنے مرضی غریب ہیں, چونکہ مجھے ووٹ نہیں دیے لہذا جتنی مرضی زکوٰۃ لگتی ہو ان تک نہیں پہنچنی چاہیے. لوگ وہ گلی نہیں بناتے, اللہ جانتا وہ گلی نہیں بنتی. بھائی یہ گلی کیوں نہیں بنی, کہتے ہیں ووٹ نہیں دیے. لا حول ولا قوت. یہ سوچ, یہ نظریہ جس قوم کے اندر پنپ جائے وہ قوم کیا کرے گی. حضرت سعید بن عامر گورنر تھے. جناب عمر نے ڈائریکٹ خط لکھا صوبے کے وزیر خزانہ کو, اور گورنر صاحب کو نہیں پتا خط آیا ہے, ان کو پتا ہوتا بھی نہیں تھا. ڈائریکٹ حضرت عمر ڈیل کرتے تھے سب کابینہ کو. حضرت عمر نے خط لکھا, وزیر خزانہ سے کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو, میں انہیں کچھ میرے پاس مال آیا ہے تو میں بانٹنا چاہتا ہوں. تو وزیر خزانہ نے جب لسٹ بنائی تو 4تھے نمبر پہ گورنر کا نام بھی لکھا تھا. کہنے لگے حضور میرا گورنر بھی بڑا غریب ہے. حضرت عمر نے وہ نام پڑھا تو وزیر خزانہ کو طلب کیا, فرمایا تمہارا گورنر بھی غریب ہے. کہا حضور 4تھے دن کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتے کل دیکھا ہے, اور حضور ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں اب جگہ نہیں بچی پیبند لگنے کی. گورنر صاحب کا جناب کوئی شے نہیں گورنر کے پاس. حضرت عمر فاروق نے نا 1000 دینار دیا اور خط لکھا کہ یار تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. کسی نے بتایا کہ کپڑا لینے کے پیسے نہیں تو میں پیسے بھیج رہا ہوں, اپنی ضرورت پہ استعمال کر. وہ غلام پیسے لے کے آیا, دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت سعید بن عامر کی زوجہ کہنے لگی کون ہے. کہا مجھے امیر المومنین عمر نے بھیجا ہے, گورنر صاحب سے ملنا ہے. زوجہ کہنے لگی امیر المومنین کا پیغام آیا ہے. جناب سعید بن عامر دوڑے, دروازہ کھولا, بسم اللہ, خیریت تھی. تو خط دیا. کہ حضرت عمر نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس تو کپڑوں کے پیسے نہیں تھے, بتایا ہی نہیں. پھر 1000 دینار دیا. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. زوجہ کہنے لگی خیر تو ہے, امیر المومنین خیریت سے تو ہے, انا للہ پڑھ رہے ہو. فرمانے لگے اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے, میرا راز میرے رب کے ساتھ تھا, میرا راز کھل گیا ہے. کون ہے جس نے میرا راز کھولا ہے کہ میں غریب ہوں, کون ہے. اور فرمانے لگے دیکھو جب سے حضور کا کلمہ پڑھا میں نے دنیا کو قریب پھٹکنے نہیں دیا, دولت کو دل میں جگہ لینے نہیں دی. عمر نے کیا سمجھا ہے, 1000 دینار مجھے بھیج دیا. عمر شاید سمجھنے لگے ہیں کہ میں دنیا کی طرف توجہ کروں گا. غلام کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے نا امیر المومنین کے جلال کا, تو مہربانی فرمائے ذات پہ استعمال کرے. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ذات پہ استعمال کر لیتے. دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی, غریب سارے آ جاؤ, غریب سارے, غریب سارے آؤ, غریبوں آؤ. سب غریب آ گئے. 1000 دینار وہیں بیٹھے بیٹھے بانٹ دیا. خادم کہنے لگا حضور یہ کیا ہے. فرمایا تم نے کہا تو تھا ذات پہ خرچ کر لو, یہ میں نے ذات پہ خرچ کیا ہے. جب صبح قیامت میں جاؤں گا تو یہ پیسے میری ذات کے کام آ جائیں گے, یہ میری ذات کے کام آئیں گے, ذات پر ہی تو خرچ کیا ہے. وہ غلام کہتا ہے میں واپس آیا, حضرت عمر سے آ کے کہا کہ سعید تو بڑا اعلیٰ ہے. حضرت عمر کہنے لگے صرف سعید نہیں, جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. کہا حضور نہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہے. کہنے لگے چل 2-4 اور بھی دیکھ لے. 400 دینار دیے. کہنے لگے جا ابو عبادہ بن جراح کو تحفہ دیا. کہتے ہیں میں حضرت ابو عبادہ بن جراح کے گھر گیا, میں نے کہا حضور یہ امیر المومنین نے آپ کو ذات کے لیے بھیجے. فرمانے لگے اللہ عمر پہ رحم کھائے, اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ملا تھا, مجھے ہی بھیج دیے. چلو بھیج دیے تو کوئی بات نہیں, سخت آدمی ہے, انکار کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے. کہتے ہیں اسی وقت اپنی کنیز کو بلایا. کہنے لگے جا 6 اسے دے آ, 5 اسے دے آ, 10 اسے دے آ. کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے 400 بانٹ دیا. میں واپس آیا تو حضرت سیدنا عمر نے 400 اور دیا. فرمایا جا معاذ بن جبل کو دے آ.
کہتے ہیں میں حضرت معاذ بن جبل کے پاس گیا, میں نے کہا امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. فرمانے لگے بڑا اچھا ہوتا اگر عمر میرے ایمان کا گواہ بن جاتا, بڑا اچھا ہوتا اگر مسجد میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر دیتا. یہ اس نے کیا کیا, پیسے بھیج دیے. ہمارے رسول نے تو یہ چیزیں ہمارے قریب آنے نہیں دی. فرمایا اچھا آئے ہیں تو لاؤ. دروازے پہ بیٹھے بانٹنے لگے, سارے بٹ گئے تو بیوی نے اندر سے آواز دی, کہنے لگی حضور 2 دینار اگر دے دیں تو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے ایک ایک کرتا لے آؤں 2 دینار. تو فرمانے لگے او بھلی مانس تو نے دیر کر دی, اب تو سارے بانٹ دیے, ذرا پہلے بتاتی تو دے دیتا. تو وہ غلام کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا, بی بی کہنے لگی آپ کی مہربانی مجھے بہلائے نا, میں پہلے بھی کہتی تو آپ نے پھر بھی نہیں دینے تھے, مجھے پتا ہے, مجھے بہلائے نا آپ, میں پہلے بھی کہتی تو آپ مجھے اور رنگ میں بہلا دیتے. وہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگے یہ کسی اور کو, میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا حضور میں نے آزما لیا ہے, جس نے بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے دل سے بھی پڑھا ہے روح سے بھی پڑھا ہے, میں نے آزما لیا ہے, مجھے کسی آزمائش کی مزید ضرورت. اپنی سوچوں پہ دین کو بٹھائیں, آپ یقین کریں دین آپ کو ٹھنڈا کر دے گا, دین آپ کو سکون دے گا, دین آپ کو ٹینشن فری کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے مسلمان بنو, روح کے مسلمان بنو, سوچ اچھی, نظریہ صاف. عاجزی والا بندہ آسان رہتا ہے, تکبر والا پریشان رہتا ہے. جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اللہ کبھی اسے غنی اور مالدار نہیں کرتا, وہ حسد میں ہی زندگی گزارتا. جو دوسروں کے بارے میں برا سوچ